बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक वतन टीवी न्यूयॉर्क के लिए कराची से वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास महज एक रस्म बनकर रह गया है। ये रिकॉर्ड है कि अक़वाम मुत्तहिदा के पास जो भी आलमी मसला आया उसका अभी तक कोई ऐसा हल नहीं निकल सका जिसके बारे में तमाम फरीक जो हैं वो मुत्तफिक हों, लेकिन उसने कोई फैसला नहीं किया जो खित्तों के अवाम की आज़ादी के लिए हो। फ़लस्तीन का मसला है, वहाँ के लोग अपना एक अलग मुल्क चाहते हैं, और इसी तरीके से मसला है कश्मीर का, वहाँ के लोग अपना हक़ खुद इरादी चाहते हैं, लेकिन वहाँ के हक़ खुद इरादी के लिए जद्दोजहद करने वालों को दहशतगर्द कहा जा रहा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में अपने उस हक़ के लिए लड़ रहे हैं जिसका वादा अक़वाम मुत्तहिदा ने किया है। लेकिन एक रुकन मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के इस दिए हुए हक़ को मुसलसल दहशतगर्दी कह रहा है, और इस हक़ के लिए अगर कोई मदद करता है तो उसको ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम देता है। हालांकि ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने बगैर किसी सबूत और दस्तावेज के पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की मदद करने का इल्जाम आयद कर दिया, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। जयशंकर सफेद झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस पकड़ा जो भारतीय नेवी का ओहदेदार था, कुलभूषण यादव, जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस था, और उसने एतराफ किया वो दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। अब सूरत हाल ये है कि अगर पाकिस्तान वाकईतन भारत में दहशत गर्दाना कार्रवाई करता तो भारत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाती। पाकिस्तान के दहशत गर्दाना हमलों के अहदाफ कुछ और होते हैं जो भारत जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, और अपने पुरअमन होने के लिए उसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हत्ता कि इस रवैये के नतीजे में भी उसे बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी है। वजाहत करते करते पाकिस्तान की जुबान नहीं थकती, लेकिन अब पाकिस्तान को दिफाई पोजीशन से हटकर जारहाना पोजीशन पर आना चाहिए, एग्रेशन वाली पोजीशन पर आना चाहिए, इसलिए कि ये भारत ने एक हद कर दी है, इंतहा कर दी है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि भारतीय वजीर खारजा ने इतनी झूठी और इतनी छोटी बात की है कि इसका जवाब पाकिस्तान के एक जूनियर अफसर ने दिया है। मैं इस बात का तो कायल नहीं हूं कि जूनियर अफसर ये जवाब न दे या दे, लेकिन अगर कोई बड़ा अफसर, अगर कोई वजीर इसका जवाब देता तो इसकी अहमियत बहुत जबरदस्त होती। वो कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी हो रही है। भारत को जम्मू और कश्मीर में जिस मज़ाहमत का सामना है उसे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम देता है। अजीब और गरीब बात है, जम्मू और कश्मीर की तमाम कंट्रोल लाइन पर भारत ने बाड़ लगा दी, हसास आलात नस्ब कर दी। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई चीज जा रही है तो भारत के लिए ये शर्म का मुकाम है। हमारे यहाँ से इस सरहद के ऊपर भारत को कोई बाड़ लगाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये एक मुतनाज़ इलाका है, यहाँ किसी सरहद का तयन नहीं हो सकता।
یہاں کنٹرول لائن سرحد نہیں ہے، یہ صرف ایک کنٹرول لائن ہے، اور اقوام متحدہ کی جو اسمبلیاں ہیں اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کی روشنی میں یہ ہونا چاہیے۔ بھارت یہ الزام لگاتا ہے کراس بارڈر ٹیررزم، اور اقوام متحدہ کو ثبوت نہیں دیتا، جبکہ پاکستان نے تمام ثبوت بھی دیے ہیں بھارتی دہشت گردی کے، کہ بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کے لیے، اور پھر کلبھوشن یادو سب سے بڑا ثبوت۔ لگاتار بھارت پاکستان کو دھمکی دیتا رہا ہے، سرجیکل اسٹرائک کی دھمکی۔ یہ دھمکی کیا اقوام متحدہ کو نظر نہیں آ رہی کہ ایک سرجیکل اسٹرائک کی دھمکی پاکستان کو مسلسل بھارت دیتا رہا ہے؟ بھارت نے پاکستان کے خلاف ڈھٹائی کے ساتھ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم میں ملوث ہے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف ڈھٹائی کے ساتھ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم میں ملوث ہے، لیکن پاکستان کے حکمران، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ماضی کے جو حکمران رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ ان لوگوں نے، ان تمام لوگوں نے پاکستانی غیرت کا کہیں مظاہرہ نہیں کیا، اور پاکستان کے بارے میں بھارت پروپیگنڈا کرتا رہا، دنیا بھر میں جاتا رہا، ہماری طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آتا رہا، لیکن پاکستان کے حکمران بھارت کے آگے بیچتے رہے، ڈھیر ہوتے جاتے رہے۔ کبھی کوئی یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ اجمل قصاب پاکستانی تھا، اور بعض میڈیا گروپس اس کو ثابت کرنے پہ تل جاتے ہیں کہ اجمل قصاب پاکستانی تھا، بلکہ اجمل قصاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو ہندو تھا، اور اس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ مسلمان، اس کو نام دیا گیا، اور وہ جس طرح سے اس کے بیانات ریکارڈ ہو رہے تھے ان کا اگر تجزیہ کر لیا جائے تو نہ وہ اس کا لہجہ پاکستانی ہے، نہ وہ پاکستان کے بارے میں جانتا ہے، نہ اس کے منہ سے کبھی لفظ جہاد نکلا، نہ کبھی شہادت نکلا۔ اگر کوئی اس کو مرنے کے لیے بھیجتا تو کہتا تم شہید ہو جاؤ گے، تم جہاد پر جا رہے ہو، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ بھارت کا اسکرپٹ رائٹر بہت کمزور ہے، مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن یہاں اس کے حامی موجود تھے، تسلیم کر رہے تھے یہ اجمل قصاب ہمارے یہاں سے گیا تھا، بمبئی واقعہ ہمارے یہاں سے ہوا تھا۔ کتنی شرمناک بات ہے، اور میں تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اس قسم کی کوئی کارروائی کرتے تو اتنی کمزور کارروائی نہیں کرتے، ایسا نازک یعنی بالکل بیکار اسکرپٹ نہیں ہوتا ان کا، وہ بہت بڑی کارروائی کوئی کرتے ہیں۔ بھارت ہر بات میں آئی ایس آئی کو لے آتا ہے، آئی ایس آئی اگر واقعی کوئی کارروائی کرتی تو بھارت کو لگ پتا جاتا، جسے کہتے ہیں پنجابی میں، بالکل اس کو پتا لگ جاتا کہ ہو کیا رہا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بھارت میں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہوتی تو بھارتی عوام کو معلوم ہو جاتا یہ صرف اور صرف بھارت کی حکومت اپنے عوام کو ان مسائل سے دور رکھنے کے لیے کرتی ہے جو وہاں پیدا ہو گئے ہیں، بے روزگاری، بھوک، ننگ، اور ان سب کو روکنے کے لیے ہندوتوا کا سہارا لیا جاتا ہے، اور جہاں ناکامی ہوتی ہے وہاں الزام آئی ایس آئی کے سر دھر دیا جاتا ہے۔ اگر آئی ایس آئی کو یہ کام کرنا ہوتا تو وہ بالکل اس سے بہتر کام کرتی، مجھے یقین ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ اجمل قصاب کے واقعے کے بعد پاکستان پر اتنا گھناؤنا الزام لگا، اس کے بعد بھی 2014 میں مودی کو لاہور آنے دیے گئے، نہ صرف لاہور آنے دیے، بغیر پروگرام کے، بغیر سیکیورٹی کے، اس کے ساتھ عملے کے جو لوگ تھے، اس کے وفد کے جو لوگ تھے، پورے پاکستان میں دندناتے پھرے، اور مودی اب کہہ رہا تھا کہ وہ ہمارا حصہ ہے، ہم تو جا سکتے ہیں۔ یعنی جو چیز دنیا کے سامنے طے ہو گئی ہے
کہ یہ ملک خطہ ایک الگ خطہ ہے، اس کی سرحد الگ ہے، یہاں پر ویزے کے بغیر نہیں آیا جا سکتا، پروگرام طے شدہ پروگرام کے بغیر نہیں آیا جا سکتا، بغیر دعوت کے نہیں آیا جا سکتا، اس کو ایک حکمران بلا لیتا ہے اپنی نواسی کی شادی کے لیے. یہ شرمناک مقام ہے. پھر اس کے بعد 2016 میں کلبھوشن یادو پکڑا جاتا ہے، بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہوتا ہے. پھر حکومت آتی ہے عمران خان کی، پی ٹی آئی، اور اس حکومت نے بلاتے ہیں نوجوت سنگھ سدھو کو، اس سے قمر جاوید باجوہ جھپی ڈالتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور کرتارپور کے لانگے کی، کوریڈور کی کھلنے کی نوید سناتے ہیں اس کو. یہ رو کا ایک طے شدہ منصوبہ تھا کہ اس راستے سے پاکستان میں جاسوس کیسے داخل کیے جائیں. یہ پاکستان میں جاسوس داخل کرنے کا ایک راستہ تھا، وہ طے ہو جاتا ہے. نوجوت سنگھ سدھو کو گلے لگانے والے جرنیل قمر جاوید باجوہ نے 2019 میں جب بھارت بالاکوٹ پر حملہ کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ چند درخت نہیں، چند درخت کی بات نہیں تھی، اس نے پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی تھی. پاکستان ایئر فورس کے جاباز پائلٹوں نے جہازوں کو گرایا، پائلٹ گرا، لیکن باجوہ اور عمران خان نے پکڑے جانے والے پائلٹ کو چائے پلا کر ہنسی خوشی مودی کی دھمکی پر واپس کر دیا ہندوستان کو. مودی کہتا ہے ہم نے دھمکی دی تھی، آپ کہتے ہیں ہم نے خیر سگالی کی تھی. خیر سگالی ان کے ساتھ کی جاتی ہے جو آپ سے خیر کا رشتہ رکھتے ہوں. کیا اس کو ہم کیا کہیں؟ کوئی اور کرے تو غداری، آپ کریں تو خیر سگالی. شرم کی بات تھی. یہی نہیں، اس حملے کے بعد کرتارپور کا راستہ کھولنے کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن پھر بھی 4 نومبر 2019 کو کرتارپور کا راستہ کھولا جاتا ہے. انڈین ایجنٹس کو انڈیا کے پرمٹ پر اور ان کے پاسپورٹ پر کوئی مہر لگائے بغیر پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، اور اس کوریڈور میں داخلے کا سارا کے سارا اختیار بھارت کے پاس ہوتا ہے، بھارت کرتا ہے. 2019 میں ابھی آپ کرتارپور کھول رہے ہیں، بھارت اپنے آئین کے آرٹیکل 370 کو نکال دیتا ہے. 5 اگست 2019 کی سیاہ تاریخ، 4 نومبر کو پھر آپ، اس کے باوجود 4 نومبر کو آپ نے کرتارپور کا راستہ کھولا. وزیر اعظم عمران خان نے، قمر جاوید باجوہ نے. اس وقت کے وجہ یہ اب بھارت کے ساتھ دوستی کا بہت شوق ہے، بہت پیٹ میں درد ہے بھارت کی دوستی کا. 370 کو نکال دیا گیا، لیکن کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں، صرف سکھوں کے لیے، وہ سکھ جو بھارت میں رہتے ہیں، وہ سکھ جو بھارت کی شہریت اختیار کیے ہوئے ہیں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سکھ اپنے مقدس مقام پر آئیں، لیکن پاکستان سے ویزا لے کر آئیں، پاکستان اپنے پاسپورٹ پر آئیں اور اس پر مہر لگے. پاکستان ویزا میں نرمی کر دے، ان کو آنے دے، سکھوں کو اپنے مقدس مقام پر آنے دے، لیکن کرتارپور کا کوریڈور اس طرح نہ کھولا جائے. وہاں پر بھی اگر کوریڈور کے ذریعے بھی آنا ہے تو وہاں پر آن دی اسپاٹ صرف سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو ویزا دیا جائے، ہر ایک کو نہ دیا جائے. یہ کوئی تفریح گاہ نہیں ہے، وہ ان کا مذہبی مقام ہے. اس لیے بلکہ بہتر یہ ہے، اور پاسپورٹ پر وہ لگے مہر. یہ ہندوستان کے ساتھ ایک طرف تو ہندوستان ہم کو کراس بارڈر ٹیررزم کا تانا دے، تو خود کراس بارڈر ٹیررزم کا باقاعدہ انتظام کرے. پاکستان میں اس کے بعد کراچی یونیورسٹی میں دھماکے ہوئے، کئی علاقوں میں دھماکے ہوئے، بسوں چینی انجینئرز مارے گئے،
کئی جگہوں پر دہشت گردی کے واقعات ہوئے مسلسل، اور ان تمام واقعات میں لوگ شہید ہوئے، پھر ٹیررزم میں اضافہ ہوا۔ ان سب چیزوں کے بعد کرتارپور کوریڈور کھلنے کے بعد ان واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ آپ غور کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ جو اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، جواب دے دیں۔ وہ ادھر سے انہوں نے کچھ کہا، ادھر سے ہم نے کچھ کہہ دیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل پاک وطن ٹی وی کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوسروں سے بھی کہیے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔